नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हज़रात, इस वीडियो कैसेट को ख़ास तौर पर बच्चों को शिर्क की तफसील समझाने के लिए बयान किया जा रहा है। मुसलमानों का जायज़ा लेने से हमें ये बात मिलती है कि मुसलमानों की कसीर तादाद तौहीद के नाम पर सिर्फ़ अल्लाह ताला को एक और अकेला मानते हैं, मगर वो शिर्क की तफसील से वाकिफ़ नहीं और वो अल्लाह ताला की पहचान से बहुत दूर हैं। याद रखिए कि जब इंसान शिर्क की तफसील को जाने बग़ैर कलमा पढ़ेगा, ईमान के अल्फाज अदा करेगा, तो वो शिर्क की किसी न किसी तरह बीमारी में गिरफ़्तार हो जाएगा। अगर सोना चांदी पर या कपड़े पर या पानी में या मिट्टी की ठिकरी पर गिलादत लगी हो तो सारी चीज़ें गंदी कहलाएगी, उसे हर शख्स गंदा मानेगा और कोई भी उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। शिर्क से वाकिफ़ ना होने की वजह से आज मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो गैर मुस्लिमों की तरह मुशरिकीन के शिर्क में गिरफ़्तार है और गैर शऊरी तौर पर वो बहुत सारे अमाल उसी अंदाज शिरकिया अंदाज के अमाल और शिरकिया अंदाज के अक़ायद रखते हैं। खूब अच्छी तरह याद रखिए कि जब ईमान खालिस होगा तो अल्लाह ताला के पास आपकी इबादत, आपकी नमाज, आपका रोज़ा और आपका ज़िक्र और आपके आमाल सालिहा कबूल होंगे। अगर शिर्क की मिलावट होगी और खालिस ईमान नहीं होगा तो सारे आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। अहले किताब बावजूद ये कि ईमान का दावा करते हैं, अल्लाह पे, फ़रिश्तों पे, किताबों पे और रसूल पे और आखिरत पर ईमान भी रखते हैं, मगर वो शिर्क में गिरफ़्तार होने की वजह से उनको ईमान वाला नहीं माना गया और उनको मुशरिकों की फ़हरिस्त में रखा गया। इसलिए ज़रूरी है कि हम जहाँ तक हो सके ईमान पर चलने के लिए और कलमा सही और अपने ईमान को सही बनाने के लिए शिर्क की हकीकत को समझें और शिर्क के अक़साम को समझें। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। सूरह यूसुफ आयत नंबर 106 के अंदर अल्लाह ताला ये चीज़ फरमाया कि अक्सर अल्लाह को मानने वाले उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। उसी तरह कुरान मजीद में इरशाद है कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है और इंसान अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म करता है। शिर्क की 4 किस्में हैं। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो जो लोग तौहीद से वाकिफ़ नहीं और ख़ास तौर पर अहले किताब जो दुनिया में अपने आप को ईमान का दावा करते हैं, वो इन 4 किस्मों के अंदर गिरफ़्तार हैं। अगर ईमान वाले भी अगर ईमान का दावा करने के बाद अगर शिर्क से वाकिफ़ ना रहेंगे तो वो किसी ना किसी एक किस्म के शिर्क में गिरफ़्तार होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये याद रखिए कि शिर्क की 4 किस्में हैं। अल्लाह ताला की ज़ात में शिर्क नहीं करना, अल्लाह ताला के सिफ़ात में शिर्क नहीं करना, अल्लाह ताला के हुकूक़ यानी राइट्स में शिर्क नहीं करना और अल्लाह ताला के इख्तियारात में शिर्क नहीं करना। जो इंसान इन 4 चीज़ों के शिर्क से बचेगा वही आदमी सच्चा ईमान वाला और मुवाहिद कहलाएगा और उसकी तौहीद सही होगी और कलमा सही होगा। और जब कलमा सही होगा तो उसके तमाम आमाल भी अल्लाह ताला के पास कबूलियत का दर्जा पाएंगे। अब सबसे पहले याद रखिए कि ज़ात में शिर्क किसे कहते हैं।
ذات میں شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ جیسا دوسروں کو ماننا ذات میں شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ ہزاروں خداؤں کو ماننا ذات میں شرک ہے۔ انسانوں کو اللہ جیسا سمجھنا یہ بھی ذات میں شرک ہے، اور اللہ کو انسانی اعضا بنا کر اس کی خیالی تصویر فوٹو بنانا یہ بھی ذات میں شرک ہے۔ دل میں بھی اللہ کا خیالی فوٹو اور تصویر بنانا یہ بھی اللہ کے ساتھ ذات میں شرک ہے۔ بیٹا بیٹی کا اہل و عیال کا تصور پیدا کرنا ذات میں شرک ہے، اس لیے کہ اگر بیٹا بیٹی کا تصور قائم کیا جائے گا تو اس کو یعنی جنس بنانا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ جنس یعنی جنڈر سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اوتار ماننا یہ بھی ذات میں شرک ہے۔ اللہ سے بڑا یا اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا یہ بھی ذات میں شرک ہے۔ ہر چیز میں اللہ کے ہونے کا تصور کرنا یہ ذات میں شرک ہے۔ الحمدللہ مسلمان ذات کے شرک سے تو پاک ہیں، مگر پھر بھی احتیاط کیجئے کہ دل میں بھی کسی قسم کا جو ہے خیالی فوٹو اور تصور نہ آئے۔ بعض لوگ نور، اللہ کو نور مانتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نور بھی ایک مخلوق ہے، اس لیے نور اللہ جیسی مثل اور مثال کوئی نہیں، تو اللہ کے لیے نور کا تصور کرنا بھی شرک ہے۔ اسی طرح صفات میں شرک کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ صفات کا شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اور اس کے صفات میں مخلوق کو بھی شریک کرنا، اور مخلوق کو بھی کرنے والا ماننا یہ صفات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کو بھی ہر جگہ موجود ماننا یہ بھی صفات میں شرک ہے، اور مخلوق کو بھی غیب کا علم رکھنے والا ماننا یہ بھی صفات میں شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق کو اولاد دینے والا، تندرستی دینے والا، نفع و نقصان دینے والا اور مشکلات سے دور کرنے والا ماننا، برکت دینے والا ماننا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے صفات میں شرک ہے۔ گزرے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ جو حاضر ہیں ان کو آپ مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے، جو آپ کے سامنے ہیں ان کو مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں۔ فرض کیجئے کہ اگر آپ کے والد امریکہ میں رہتے ہیں اور یہاں سے آپ ہندوستان سے آپ ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی بات نہ انہوں سن سکتے نہ انہوں آپ کی مدد کر سکتے۔ بالکل اسی طرح جو لوگ عالم برزخ میں ہیں اور دنیا سے گزر چکے ہیں، اگر ہم ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ مدد نہیں کر سکتے۔ مدد کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر روز نماز میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ گزرے ہوئے لوگوں کو مشکل کشا، حاجت روا اور دافع البلیات یا پھر جو ہے ان کو تکلیفوں کا دور کرنے والا، پریشانیوں کا دور کرنے والا سمجھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات میں شرک ہے۔ ضرورتیں پورا ہونے کے بعد غیر اللہ کی تعریف، بڑائی اور اس کے محبت میں گرفتار رہنا یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور اس کو عبادات میں شرک کہا جائے گا۔ عبادات کا شرک کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ جس طرح انسان کا جسم ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، دل و دماغ کے ساتھ بنا ہوا ہے، اگر آپ ہاتھ ایک جگہ رکھ دیں، پیر ایک جگہ رکھ دیں، آنکھ ایک جگہ رکھ دیں، کان ایک جگہ رکھ دیں، سر ایک جگہ رکھیں تو جسم باقی نہیں رہتا اور ناقص ہو جاتا، اور جسم صحیح معنوں میں جسم نہیں کہلاتا۔ اسی طرح عبادات کے مختلف حصے ہیں۔ عبادات میں قیام بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، اور دعا بھی عبادت ہے،
منت مرادیں مانگنا بھی عبادت ہے، اس لیے یہ چیزیں غیر اللہ کو یا مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرنا پڑے گا، اللہ ہی کے لیے رکوع کرنا پڑے گا، اللہ ہی سے دعا مانگنا پڑے گا، اللہ ہی سے مدد مانگنا پڑے گا، اور اللہ ہی سے محبت رکھنا پڑے گا۔ محبت سوائے اللہ کے دوسروں سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر محبت کسی سے اگر کی جائے گی تو وہ بھی عبادات میں شرک ہے، اللہ کے حقوق میں شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم اللہ کی خاطر محبت کریں گے اور اللہ ہی کے خاطر آپ کی اطاعت کریں گے۔ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا وہ گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جس نے میری اطاعت کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ سے بڑھ کر کسی سے ڈرنا یہ بھی اللہ کے حقوق میں شرک ہے۔ اپنے علماء کو رب بنا لینا یہ بھی اللہ کے حقوق میں شرک ہے۔ علماء اگر شریعت سے ہٹ کر بدعت و خرافات میں نئی نئی چیزیں نکال کر آپ کو شریعت سے ہٹ کر بتلائیں اور انسان شریعت کو جانے بغیر ان چیزوں پر عمل کرے گا تو گویا ان کو رب بنا لینا ہے اور کتاب الہی کے خلاف چلنا ہے۔ اسی طرح نفس پرستی اور ریاکاری بھی اللہ کے حقوق میں شرک ہے۔ نفس پرستی، قوم پرستی، وطن پرستی یا بزرگ پرستی یا اولیاء پرستی، یہ سب اللہ کے حدود میں کرنا ہے۔ اللہ کے حدود سے ہٹ کے اگر آپ نفس کی اطاعت کریں گے اور ریاکاری کریں گے تو یہ بھی اللہ کی عبادات یعنی اللہ کے حقوق میں شرک ہے۔ بزرگوں کے نام پر جانور ذبح کرنا یا جانور کو چھوڑنا اور ان کو بزرگوں کے نام سے ذبح کر کے کھانا یہ بھی یعنی اللہ کے حقوق میں شرک ہے۔ حج کا تصور کر کے کسی قبر کی زیارت کرنا یہ بھی اللہ کے حقوق میں شرک ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے بجائے مخلوق کا نام لیتے رہنا یہ بھی اللہ کے 7 حقوق میں شرک ہے۔ اور جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایمان والوں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے اللہ کے نام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی خاص طور پر تاکید فرمایا۔ اسی طرح اختیارات میں شرک سمجھیے، اختیارات کا شرک اصل میں اللہ کے رائٹس ہی کا حقوق کا ہی شرک ہے، مگر سمجھانے کے لیے اس کو علیحدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، زمین، آسمان، ہوا، پانی، ساری چیزوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو اللہ تعالیٰ کے قانون پر چلے یا اپنی مرضی پر یا اپنے بنائے ہوئے قانون پر چلے۔ جو انسان انسانی بنائے ہوئے قانون پر خوشی خوشی عمل کرے گا اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو خوشی خوشی اختیار کر کے زندگی گزارے گا تو یہ اللہ کے اختیارات میں شرک ہے۔ اس لیے اگر جو ہے مجبوری کی شکل میں آپ انسانی قانون کو کراہیت کے ساتھ اختیار کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، مگر خوشی خوشی اللہ کے احکامات کو جان کر اللہ کے قانون کو توڑ کر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا یہ اللہ کے اختیارات میں شرک ہے۔ اگر ہم اللہ کو اللہ اکبر کی حیثیت سے بڑا مانتے ہیں تو پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام طور طریقے، شادی بیاہ، تجارت اور دوستی اور دشمنی، حکومت اور جو ہے عدالت اور عدالتی قانون اور حکومتی قانون، سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق بنا کر اپنی زندگی گزارنے والے بنیں۔ ان چیزوں کو یاد رکھیے، انشاءاللہ ہم میں خالص توحید پیدا ہوگی۔ اللہ یہ چاہتا کہ جو ہے ایمان والے صحابہ جیسا ایمان لائیں اور صحابہ جیسا خالص ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں۔
ان کی زندگیوں میں نہ ذات میں شرک تھا، نہ صفات میں شرک تھا، نہ حقوق میں شرک تھا، نہ اختیارات میں شرک تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔